अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं किरण आफ्ताब। एक जानिब अपोजिशन एहतजाज के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार है और दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां साहिब के एहतसाब का मुतालबा करने वाले इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की नाअहली के रेफरेंस इलेक्शन कमीशन जाने के लिए तैयार हैं। अब पता नहीं कि नाअहली की तलवार किसके सर पर लटक रही है या फिर मामला अदालतों तक जाएगा, ये तो देखा जाएगा। लेकिन देखना तो ये भी है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से लगाए गए संगीन इल्जामात का जवाब नून लीग के पास है भी या नहीं। क्या वाकई मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जाती ख्याल है। देखना तो ये भी है कि क्या वजह है कि सब कुछ जमहूरियत खतरे में दिखाई दे रही है। तो क्या वाकई जमहूरियत को कोई खतरा है? इस बारे में बात करेंगे सीनियर तज्जियाकारों से और उनसे ये भी जानेंगे कि भारत से मुताल्लिक फौज का जो नैरेटिव है, क्या नून लीग की हुकूमत इसको ओन भी करती है और पाकिस्तान की भारत पॉलिसी आखिर है क्या और होनी क्या चाहिए। इन सब इशूज पर बात करने के लिए हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद, जबकि दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब भी हमारे साथ होंगे। इफ्तिखार साहब, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन चंद लम्हों पहले, थोड़ी सी देर पहले कसास रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बहुत दूर से बैठकर बहुत बड़ी कॉल दी है। आपको पता है इस बारे में? आप क्या बता सकते हैं? आपका रद्द-ए-अमल इस पर क्या है? जब तक मुझे आप ये नहीं बताएंगे उसने क्या कॉल दी है, मैं अपना रद्द-ए-अमल क्या दे सकता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि लोग निकलें, घर बैठकर इंसाफ नहीं हो सकता, फौरी तौर पर निकलें। हेलो, आवाज गई सारा। ठीक है, जब तक इस मसले को सुलझा रही है हमारी टीम, इफ्तिखार साहब हम बात कर लेते हैं इसी के ऊपर एजाज आवान साहब से। एजाज आवान साहब, आपको क्या लगता है इस तरह यूं बार बार सियासी जमातों का ऐसा कहना कि बाहर निकलें, इंसाफ घर बैठ कर नहीं होगा, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? किरण, मैं आपकी पूरी बात सुन नहीं सका हूं, मैं आपका इंट्रो सुन नहीं सका हूं, कोई हमारा साउंड प्रॉब्लम था। आप अपना सवाल जरा दोबारा दोहरा देंगी? मैं बिल्कुल दोहरा देती हूँ। एजाज आवान साहब, कुछ देर पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कसास रैली से खिताब करते हुए ये कहा है कि अब घर बैठ करके इंसाफ नहीं मिल सकता, अब तो सड़कों पर आना ही होगा। आप इसको आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज जानते हैं? आपको ऐसा लगता है? जी किरण, ये दोनों इश्यूज जो हैं जिन पर दो पार्टियां अपनी मूवमेंट या तहरीक चला रही हैं, ये दोनों इश्यूज बहुत सीरियस हैं और कोई बिल्कुल नए या कल जन्म लेने वाले नहीं हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो मुतालबा किया है, उनके जो कसास मूवमेंट है, अगर आपको याद हो तो ये मर्डर जो है 14 आदमियों की शहादत और तकरीबन 90 से ज़्यादा का ज़ख्मी होना, ये 1 साल, जी सानिया मॉडल टाउन को 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस पर FIR भी दर्ज हो चुकी है, इस पर JIT भी बन चुकी है, लेकिन अभी तक इंसाफ का हसूल जो है वो उनको नहीं हो सका। तो इस बात पर उनका ये कहना, एक तो इशू ये सीरियस है, इसको विश अवे नहीं किया जा सकता और अब हुकूमत पंजाब को और मरकज़ी हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी और इसका कोई जुडिशल हल तलाश करना पड़ेगा, खा वो कुछ भी हो। इसी तरह पैनामा लीक जो है, ये एक इंटरनेशनल इशू है, कोई लोकल नेचर का इशू नहीं है, कोई अंदरूनी साजिश नहीं है, ना कोई बैरूनी साजिश है। इस पर प्राइम मिनिस्टर को अपनी फैमिली के बारे में उनको वजाहत देनी पड़ेगी। इस पर तमाम अपोजिशन मुतहद है और अभी अब हम पिछले तकरीबन 4-5 माह से देख रहे हैं कि इस पर बहुत काम हो चुका है। तो ये दोनों इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। या तो इसको जो हमारे अदालतें हैं, जो हमारे नैब है या इलेक्शन कमीशन है, या उनको अपना फ़र्ज अदा करना पड़ेगा या मजबूरन फिर लोगों को सड़क पर आकर इस इंसाफ का मुतालबा करना पड़ेगा। सड़क पर आने से फर्क पड़ेगा? इफ्तिखार अहमद साहब, आपको अगर अब आ रही है तो बताइएगा। लोगों को सड़क पर आना चाहिए और इंसाफ का मुतालबा करना चाहिए, लोग सड़क पर आते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा मौजूदा हालात में? आपको ऐसा लगता है? देखिए, पहली बात है कि क्या ये जो कुछ भी सवालात हैं
लोग इससे मुतासर हैं या नहीं हैं, क्या वो अपने आप को मुतासर फ्रीक समझते हैं या नहीं है। आप और मैं और ये जो हम सारे टेलीविज़न पे बैठे लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं या जो आर्टिकल्स लिखते हैं, ये तो हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं ना। जो लोग हैं 18 करोड़ अवाम, क्या हकीकत में ये जो 4-5 मसाइल जिसका तज़किरा हम कर रहे हैं, क्या ये उनके मसाइल हैं? अगर ये उनके मसाइल हैं तो फिर तो उनको सड़क पे आना चाहिए और आके अपने मसाइल के हल के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट में उनकी बात नहीं सुनी जाती और अगर उनके नुमाइंदे की बात पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन ये सारी बातें जितनी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सियासी बातें हैं। ये सियासी जमातों ने दूसरी सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई हुई है। हुकूमत अपने डिफेंस में है और अपोजिशन उनके मुखालफत में चल रही है, और ये मुखालफत जिस दिन इलेक्शन हुए थे उसी रोज़ शुरू हो गई थी। उसी रोज़ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात को धांधली ज़दा इंतखाबात का था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी। तो ये तो पॉलिटिकल बात होगी। अब सवाल है कि सारे इल्ज़ामात इफ्तिखार साहब, उसमें तो सानिया मॉडल टाउन भी है, पनामा लीक्स भी है। एक सेकंड ठहर जाए ना। अब आपने सवाल मुझसे किया, जवाब मुझसे लीजिएगा या आपने कोई जवाब आपने लेना है। और मॉडल टाउन का जो सानिया है, मॉडल टाउन का जो सानिया है, अगर लाहौर के शहरी उससे आपको अपने आप को मुतासर नहीं समझते और इतने बेहिस हो गए हैं हम लोग, और हम डीपोलिटिसाइज कर दिए गए हैं वक्त के साथ साथ, हमारी तरजीहात बदल गई हैं, हम अपने रोटी के चक्कर में पड़ गए हैं, तो फिर कैसे लोग इकट्ठे होंगे? अब सवाल तो ये पैदा होता है कि लोगों को भी तो सोचना होगा ना। क्या इन लोगों ने वोट नहीं दिए? क्या इन लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिए? क्या इन लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं दिया? क्या इन लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया? ये वोट देख के जब भूल के घरों में चले जाते हैं और 5 साल के लिए जब हुक्मरानी का हक दे देते हैं, तो फिर ये डिबेट इस मुल्क में होनी चाहिए कि क्या 5 साल हक हुक्मरानी जो है वो वापस लिया जा सकता है? अगर वापस लिया जा सकता है तो उसका तरीका क्या है? यानी इफ्तिखार साहब, कितनी बड़े मसाइल आ जाए, कितने ही बड़े सवालात खड़े हो जाएं, हुकूमत के लिए कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, चाहे कितनी सियासी जमातें इकट्ठा हो जाए। हुकूमत के लिए इसलिए टेंशन नहीं है कि उसको ये जोम है कि अवाम उसके साथ हैं, और अवाम उसके साथ हैं इसलिए अवाम सड़क पर उसके खिलाफ नहीं निकलते इतनी तादाद में कि जहाँ पे हुकूमत को पलट दिया जाए। एक मौका आया था जब ये कंटेनर पे इकट्ठे हुए थे, तब वो एक लम्हा था, वो कुछ दिन थे जब अवाम ने एक बिल्कुल नई लीडरशिप के कहने पर इकट्ठे होकर अपनी नफरत का इजहार किया। लेकिन सवाल है कि अगर अवाम नहीं, लेकिन अक्सरियत क्या है? अक्सरियत तो 51 है ना, 49 भी तो अवाम है और 51 भी अवाम है। अब देखना अक्सरियत आएगी, इनके साथ तो बात बनेगी। ये बड़ा जो तारुल कादी कह रहे हैं ये हकीकत है, ये लाहौर का सानिया है। लोगों को मारा गया है, लोगों जो मरे हुए हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं, ये तो हकीकत है कि पीपल वर शॉट, लोगों को कत्ल किया गया है। तो सानिया मॉडल टाउन हो या दूसरे मामलात हो, एजाज अवान साहब, इतने सारे मामलात हैं, अभी भी सवाल ये है कि क्या किसी की भी कॉल के ऊपर अवाम निकलेंगे या नहीं, अक्सरियत निकलेगी या नहीं, कोई चैलेंज बनेगा या नहीं? आप इस सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? किरण, मैं इफ्तिखार साहब की राय का एहतराम करता हूं, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते। देखें, 14 इंसानों को गोली मार देना जो न किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में शामिल थे, न उन्होंने किसी रियासती अदारे पर हमला किया था, न वो कोई टेररिस्ट थे या दहशतगर्द लोग थे जो कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी कर रहे हों। तो जब 14 अफराद का कत्ल होता है तो ये कहना कि वोट देने के बाद 5 साल तक लोग घर बैठ जाएं और हक़ हुक्मरानी वो छीन नहीं सकते, ये बात तो हक़ हुक्मरानी छीनने की नहीं है। लेकिन इफ्तिखार भाई, जो बात मैं कह रहा हूं, अगर आप उसको नहीं समझना चाहते तो ये डिबेट कुछ और है। मैं कहता हूं कि लाहौर शहर में अगर 14 लोगों की मौत वाक़या हुई है तो लोग, या तो फिर लोग बेहिस हो गए हैं, डीपोलिटिसाइज हो गए हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये इशू है ना। इस इशू साथ में इफ्तिखार साहब, ये इशू भी तो है कि कॉल पर कॉल दी जा रही है, उसके ऊपर रिस्पांस मुमकिन तौर पर ऐसा लग नहीं रहा, लोग निकल रहे हैं बाहर। देखें, न निकलने की वजह देखें, जो अभी इफ्तिखार साहब जिस पैराए में बात कर रहे हैं वो एक बड़ी क्लियर और वाज़ेह बात कर रहे हैं कि क्या लोग लाहौर के शहरी हों या बाकी लोग हों, क्या वो इतने बेहिस हो गए हैं कि 14 अफराद का कत्ल
اور 96 کو گولی لگنا انہیں متاثر نہیں کر سکتا. اگر یہ اتنا بڑا ایشو لوگوں کی سیاسی دلچسپی وہ کم ہوتی جا رہی ہے, سیاست میں لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے. میرے خیال میں افتخار صاحب اس طرف اشارہ کر رہے تھے. سیاست میں دلچسپی کم ہونے کی وجہ جو ہے, ایک تو نا امیدی ہو سکتی ہے کہ انہیں نہ عدلیہ انصاف کی توقع ہے, نہ حکمرانوں سے انصاف کی توقع ہے, نہ جو جے آئی ٹیز مقرر کی جائیں نہ ان سے انصاف کی توقع ہے. جب بے حسی اس لیول پہ پہنچ جائے کہ یار مر تو گئے ہیں لیکن اس ملک میں انصاف ملنا ممکن نہیں ہے, اگر بے حسی کی وجہ یہ ہے تو یہ ایک بہت خطرناک سوچ ہے جو کسی بھی وقت ایکسپلوسیو صورت اختیار کر سکتی ہے. حکومت وقت کا انہوں نے مورل اتھارٹی کے ساتھ حکومت کرنی ہے اور لوگوں کو انصاف دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور ان معتبر اداروں کی ذمہ داری ہے جو انصاف کے مہیا کرنے کے لیے جن کی سورن ڈیوٹی ہے, جن کا فرض ہے. ایک ہی آواز ہے, جمہوریت کو بڑا خطرہ ہے, جمہوریت کو بڑا خطرہ ہے. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے, ایسی بات آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, پھر بات ساری وہیں پہ چلی جائے گی. میں نے اپنے آغاز میں یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جو کچھ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل دانشور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہم ٹی وی پر آتے ہیں اور اخباروں میں لکھتے ہیں, ہماری سوچ کا انداز یہ ہے. جمہوریت کو کیا خطرہ ہے؟ جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ جمہوریت کا مقصد یہ ہے جو سوال عوام صاحب نے اٹھائے, کسی جمہوری ملک میں اگر لوگوں کو برسرعام قتل کر دیا جائے اور کئی سال تک ان کے قاتل گرفتار نہ ہوں اور ان کو سزا کا عمل شروع نہ ہوئے تو ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر لوگوں کو روزگار نہیں ملتا اور وہ بے روزگار ہیں, لاکھوں انسان ایم اے ایف اے بی اے جو ہے سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں, ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے افتخار صاحب, ایک بات اور بتا دیں. چلیں آپ اپنی بات مکمل کریں پہلے. کسانوں کو ان کی پیداوار جو ہے اس کے پیسے نہ ملے تو ایسی جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن پھر کیا کیا جائے, وہی سوال جو پہلا ہے کہ اتنے قتلوں کے بعد بھی لوگ نہیں آتے, ان تمام زیادتیوں کے باوجود بھی لوگ باہر نہیں نکل رہے, تو پھر ہوا کیا ہے؟ اچھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن, اس کی ایف آئی آر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے, اس سے کچھ ہو سکتا ہے, یہ معاملہ کسی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, پھر وہ سارا مسئلہ آئے گا جو ایوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی پارلیمنٹ آپ کو ڈیلیور نہ کرے, آپ کی عدالتیں آپ کو ڈیلیور نہ کریں, آپ کے تفتیشی ادارے آپ کو ڈیلیور نہ کریں, آپ کو سچے گواہ نہ ملیں, آپ کو ہمت جرت والے جج نہ ملیں, تو پھر کیا کریں گے کیا؟ دیکھیں یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال آ رہی ہے, ہم اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں, سارے ایزی لے رہے ہیں کیونکہ ماضی تو یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر ایک وزیر اعظم کے لیے مشکل بن گئی تھی, لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں کم از کم ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے معاملے میں تو ایزی لیا جا رہا ہے ساری صورتحال کو؟ نہیں, صرف ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں نہیں ایزی لیا جا رہا, ہر چیز کو ایزی ہم لے رہے ہیں. ہم مہنگائی کو ایزی لے رہے ہیں, ہسپتالوں میں دوائی نہ ہونے کو ایزی لے رہے ہیں, محلوں میں گندگی اور غلاظت کو ایزی لے رہے ہیں, انسانوں کے مر جانے کو ایزی لے رہے ہیں, ہم ٹرانسپورٹ کی سسٹم کی ناکامی کو ایزی لے رہے ہیں, ہم ایجوکیشن سسٹم کی تباہی اور بربادی کو ایزی لے رہے ہیں, ہم اشیاء خوردنی کی جو بے انتہا بڑھتی قیمتیں ان کو ایزی لے رہے ہیں. ہم تو گورننس نام کی کوئی چیز دیکھنے کو کہیں نہیں ملتی. اٹ از ناٹ دی پنجاب گورنمنٹ, اٹ از ناٹ دا فیڈرل گورنمنٹ, اٹ از آل اوور دا کنٹری. اور عوامی سطح پر بھی اتنی ایسی قسم کی صورتحال ہے کہ بڑی خاموشی بڑے بڑے مسائل کے بعد بھی. اعجاز زبان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے عوام بھی کچھ ایسی بے حسی میں مبتلا ہو چکے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کچھ خاموشی سی اس طرف بھی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے کہ حکومت مکمل طور پر اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ ہم عوام کو آنسریبل نہیں ہیں اور وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں, چاہے وہ ان کی پریورٹیز کی غلطی ہو, بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کر رہے ہوں اور عوام کو اگنور کر رہے ہوں, جس کی بات افتخار صاحب نے کی ہے. روزگار ہے, مہنگائی ہے, انصاف ہے, ایجوکیشن ہے, دہشت گردی ہے. اگر حکمران, مجھے لگتا ہے وہ اس رانگ پریورٹیز کا شکار ہیں, وہ سمجھتے ہیں چند بڑے پول اور ٹرین اور بس چلا دینے سے عوام ووٹ دے کے کیوں بھول جاتے ہیں, عوام آگے بڑھ کر کیوں نہیں سوال کرتے؟ عوام کی مجبوری یہ ہے, دیکھیں عوام نے جب بھی آواز اٹھائی ہے ان کو اس قدر بے دردی سے اور روتلس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے. آپ دیکھیں فیصل آباد میں جس دن لوگ بجلی کا مطالبہ کرنے کے لیے نکلے تھے,
تو ہماری اس پنجاب پولیس نے گھروں میں گھس کر عورتوں کے اوپر بیٹن چارج کیا اور ان کو مقدمے بنا دیے، ان کو جیلوں میں ڈال لیا. تو جب ادارے حکومت کے جو ہیں، انصاف مہیا کرنے والے ادارے، تفتیش کرنے والے ادارے، لا انفورسمنٹ والے ادارے بالکل محکوم بن کے رہ جائیں، صاحب اقتدار لوگوں کے غلام بن کے رہ جائیں اور عوام کی امیدوں پہ پانی پھیر دیں، تو ایک لمحے کے لیے یا کچھ منتھ اور سالوں کے لیے تو شاید یہ بے حسی آئے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ایک ایکسپلوسو صورت اختیار کرے گی، جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، اس پورے خطے میں یہ ہوتا آیا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد سوال کے ساتھ کہ کیا نواز شریف اپنے آپ کو راحیل شریف کی موجودگی میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے. حاضر ہیں بریک کے بعد. کہا جا رہا ہے بڑی آرام سے، بڑی خاموشی کے ساتھ میاں صاحب انتظار کر رہے ہیں 29 نومبر کا، اور یہ دن ہے آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ کا. افتخار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ایک پیج پر نہیں ہیں یہ دونوں ادارے اس سلسلے میں؟ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میں نے جو پیچھے بات کی تھی عوام کی، وہاں پہ ایک پوائنٹ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں، آپ کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ میری طاقت بن جاتی ہے. اپوزیشن کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ حکمران جماعت کی طاقت بن جاتی ہیں. اور اپوزیشن کی کمزوریاں یہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز عوام تک نہیں پہنچی ہوئی، ان کی روٹس عوام میں نہیں ہیں، تو وہ لوگوں کو کھینچ کے سڑک پہ نہیں لا سکتی. اگر پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں اور وہ لوگوں کو سڑک پہ لانے کی صلاحیت رکھتی ہوں تو پھر حکومت پہ دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن چونکہ سیاسی پارٹیوں میں یہ طاقت نہیں ہے اس وقت کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو سڑک پہ لا سکے. تو جو کچھ اپوزیشن کر رہی ہے سو وہ ہوتا رہے گا، اور جیسے حکومت چل رہی ہے، جیسے وہ کام کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کرتے رہیں گے، پھر تو کوئی تبدیلی نہیں آنی. میں تو یہ میری سوچ جو میں نے آج تک سیکھا ہے اور آج تک دیکھا ہے، میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. تو جو ان کی کمزوری ہے اپوزیشن پارٹیز کی، وہ اصل میں حکومت کو سپورٹ کرتی ہے اور حکومت کی طاقت بن جائے. اب دوسرا سوال جو آپ کا ایک پیج پر ہے یا نہیں ہے، ماشاءاللہ اس سوال کو سنتے ہوئے 3 سال گزر گئے، کسی اور سبجیکٹ پہ ہم نے بحث نہیں کی. ہم نے پھر میں وہ کہوں گا کہ جو عوام کے چلیے بحث نہیں کریں، ایک جملہ دے دیں. نہیں، اس پہ میں نے بات ہی نہیں کی. ہم نے عوام کے ایشوز پہ بات نہیں کی. ہم نے پانی کی جو دن بہ دن کمی ہو رہی ہے شہروں میں، ہم نے اس پہ بات نہیں کی ہے. ہم نے جو ہماری جو اضافہ جی ڈی پی میں ہمارے جو سیکٹر تھا ہمارا زراعت کا، اس میں جو کمی آئی، ہم نے اس پہ ڈیبیٹ پچھلے جب سے یہ رپورٹ آئی ہم نے نہیں کی ہے. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک پیج پر ہے یا نہیں ہے. ہمارے لیے تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے جو کچھ چل رہا ہے. ایسی بات جو میرا سوال ہے، ایسی بات کل بھی اعتزاز احسن صاحب نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان شریفوں سے یہ شریف خائف ہیں، اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں، اعتزاز احسن ایک سیاسی آدمی، میں نے پلیئرز کی ہے. شریف یہ جو ہے، اس کو بھی نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اپوائنٹ کیا تھا، اور یہ طاقت پرائم منسٹر کے پاس ہے کہ وہ کس کو اپنا منتخب کرتا ہے. ایک لسٹ جائے گی 3 آدمیوں کی، اس میں سے ایک آدھے کو وہ کرے گا. ایک بات، ایک پیج پر ہیں تو وزیرستان سے پاکستان کے دشمنوں کو نکالا گیا ہے. ایک پیج پر ہیں تو کراچی کے اندر ایک سکسیسفل آپریشن ہوا ہے. ایک پیج پر تھے تو نیشنل ایکشن پلان کو بنایا گیا ہے. ایک پیج پر ابھی بھی ہیں تو جندوا صاحب کو کہا گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر اب زیادہ تیزی سے عمل کیا جائے. آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سہولت ہے، نواز شریف اصل میں انتظار اس بات کا نہیں کر رہے. ان کا تمام تر دار و مدار ان پروجیکٹس پہ ہے جو توانائی پیدا کرنے کے ہیں، ایک، اور سی پیک کی روٹس کے اوپر، سڑکوں پہ، اور ان 2 چیزوں کے اوپر ساری سیاست. اجاز احمد صاحب، پھر جب فوکس ہے ایسا تو پھر ایک پیج پہ ہونے کی بات کیوں سامنے آ جاتی ہے؟ بار بار اسی سوال کو ہمیں کیوں اٹھانا پڑتا ہے؟ دیکھیں، سوال اٹھانے سے تو کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں جو سمجھتا ہوں بڑے خاصے کلوز سرکلز کے پاس ہونے کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کو نواز شریف کو آرمی سے کوئی خطرہ تھا، نہ ابھی ہے، نہ 29 نومبر تک کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا.
آرمی ایک ریئلائزیشن ہے آرمی میں کہ ہم نے پولیٹیکل سسٹم میں انٹرفیرنس نہیں کرنی اور اس نظام کو چلنے دیا جائے، جس کو میں بہت خوش آئند سوچ سمجھتا ہوں۔ انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ اپنے ہیوی مینڈیٹ کی وجہ سے یہ کسی چیز کو خاطر میں نہ لانے کے موڈ میں ہیں۔ اگر آرمی کے بھی آپ انیشیٹوز دیکھیں تو ان کے 3-4 انیشیٹوز کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیا گیا، اس کے باوجود آرمی نے کسی قسم کی نہ خفگی کا اظہار کیا ہے، نہ برہمی تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے شکوہ تک نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک ادارے کی حیثیت سے کانفرنس میں جا کے اپنا پوائنٹ دے دیا ہے۔ اب کراچی کا جتنا انیشیٹو تھا آپ وہ دیکھیں، جو لنکیج تھا ٹیررسٹ کے درمیان اور فائنینسیئرز کے درمیان، اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی۔ کراچی میں جتنے میجر انیشیٹوز لیے رینجرز نے، کراچی کی حد تک تو آپ نے بتایا، یہ بھارت کی پالیسی، کشمیر کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ، آپ کیا سمجھتے ہیں جو فوج کا نریٹو ہے کیا وہی نریٹو موجودہ حکومت کا پی ایل این کا بھی ہے؟ ویسے فوج کا نریٹو کیا ہے؟ چلیں آپ مجھے بتا دیں، ایوان صاحب ان سے فوج کا نریٹو پوچھ لیں۔ فوج کا نریٹو آپ بتائیے نا، لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ نہیں، فوج کا نریٹو آپ بتائیں کیا ہے؟ دیکھیں فوج جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، کشمیر پہلا ایشو ہے، سب سے بیسک کشمیر ہے، یہ ہے ہماری فوج کا نریٹو۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کس نے بجایا کہ فوج کا یہ نیریٹو ہے۔ کشمیر پاکستان، آپ بتا دیجئے۔ کشمیر پاکستان کا ایشو ہے، اٹ از دی undisputed debate اس پہ ہے پاکستان میں، پورا پاکستان اس کو ایک ایشو سمجھتا ہے اپنی زندگی اور موت کا۔ ہمارے سارے پانی وہاں سے آ رہے ہیں، اگر ہمارے پانی وہیں سے آئیں گے اور ہمیں پانی نہیں ملے گا تو یہ پورا کا پورا جو پلیٹو ہے یہ تباہ ہو جائے گا، بنجر ہو جائے گا۔ تو جتنی باتیں میاں صاحب کے لیے کی جا رہی ہیں اب، اس کا مطلب یہ بھی سیاست کی جا رہی ہے؟ نہیں، کون کہتا فوج کا ایشو ہے؟ یہ ایشو ہم سارے پاکستانیوں کا ہے، بالکل سارے پاکستانیوں کا ہے۔ نہیں، بالکل سارے، اس کو فوج کا ایشو بنا کے میں سمجھتا ہوں اس ایشو کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کیونکہ پھر فوج اور اس کے درمیان، سویلین کے درمیان اختلاف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فوج پاکستان، آپ پانی کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، آپ پانی ہی کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے اس کو ویسے ہی اٹھایا جیسا آپ بتا رہے ہیں؟ جی بالکل، گورنمنٹ کیا کرے؟ گورنمنٹ جہاں جاتی ہے اس پہ بولتی ہے۔ اب گورنمنٹ کو ہاتھ میں تلوار لے کے جنگ تو نہیں کر سکتی، اور نہ ہی فوج جنگ کرے گی، کارگل کا جو مس ایڈونچر ہو چکا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی یہاں پہ مس ایڈونچر کرے گا۔ اعجاز امان صاحب اسی مسئلے کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ انڈیا کیسے، جہاں پہ وہ ڈیم بنانا چاہ رہے بنا رہے ہیں، جیسے کرنا چاہ رہے کر رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں ہماری؟ دیکھیں میں کرن آپ کو یہ بتاؤں کہ کشمیر کا ایشو جو ہم سب کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا ایشو ہے، فوج کے لیے، عوام کے لیے، حکومت وقت کے لیے، اس پر حکومت مکمل طور پر کنفیوزڈ پالیسی فالو کر رہی ہے۔ حکومت خواہ مخواہ ہندوستان کو ہر آئے دن ایک مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہندوستان کی نریندرا مودی کی حکومت کسی قسم کے مذاکرات کے فیور میں نہیں ہے، اور نہ وہ اس کشمیر کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں یا جس سے UN سیکیورٹی کونسل دیکھتا ہے۔ اب اس میں ان کو جو کرنا چاہیے، انہوں نے نہ تو ابھی تک یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق کوئی بات کی ہے، نہ OIC کے فورم کو انرجائز کیا ہے، نہ UNHCR کے فورم کو انرجائز کیا ہے، نہ اپنی پارلیمنٹ کی 24 رکنی کشمیر کمیٹی کو انرجائز کیا ہے۔ ان چاروں پلیٹ فارم سے جہاں اس ایشو کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، اس پر حکومت وقت بالکل آنکھ بند کر کے سوئی ہوئی ہے۔ ان کو چاہیے یہ کہ اس وقت ہمیں ڈائیلاگ کی آفر کرتے رہنا ہے ہندوستان کو۔ یہ ایک مجھے تو ود ڈیو ریسپیکٹ ایک بڑی اممیچور اور احمقانہ پالیسی نظر آتی ہے۔ اس کو ڈائیلاگ کی بات کو تھوڑا خاموش ہو جائیں، پہلے حکومت وقت کو ایکسپوز کرنا ہے انڈیا کو کہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ ہے کیا، کیونکہ وہاں پر ایک بلیک آؤٹ ہے، ہندوستان کسی کو وہاں جانے نہیں دیتا۔ جی افتخار صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی، ہم سن رہے ہیں۔ میں اس پوائنٹ پہ ایوان صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حکومت پاکستان کو
اس کو پیش کرنا چاہیے وہ پیش نہیں کر رہی. اور اب جبکہ خود ہندوستان کے اندر ہندوستان کی سیاسی جماعتوں میں اس بات نے جنم لیا ہے کہ کشمیر کے اندر جو بروٹیلٹی ہو رہی ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے. خود کشمیر میں خود آکوپائڈ ٹیریٹری آف انڈیا کے جو چیف منسٹر ہے اس کا بھی جو رویہ ہے وہ بھی آپ دیکھیں. آپ نے جو سوال کا فوج کا، میں کہتا ہوں یہ صرف فوج کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان ہمارے پورے ملک کے عوام کا مسئلہ ہے. اس کو میں لیکن بڑی ذمہ داری حکومت کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر حکومت سنجیدگی سے بہت کچھ کر کے دکھائے گی. آپ دونوں کا بے حد شکریہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے رہنما پاک سرزمین پارٹی رضا ہارون، اور اس کے بعد ہم آپ سے ملیں گے اس بریک کے بعد میں. کراچی کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ ایم کیو ایم کی بھوک ہڑتال کیا رنگ لا سکتی ہے؟ پاک سرزمین پارٹی کے پاس کتنے سرپرائزز ہیں اور کیا پاک سرزمین پارٹی اپنی رفتار سے مطمئن ہے؟ اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پاک سرزمین پارٹی رضا ہارون نے. رضا ہارون صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی بھوک ہڑتال کی. 5 دن گزر چکے، کوئی ہے مسئلے کو حل کرنے والا؟ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. ان کی بھوک ہڑتال ہے اور ان کے رہنما موجود ہیں. کیا آپ کو جواز سمجھ میں آ رہا ہے اس کا؟ کریں کیا چاہتے ہیں. نہیں جواز تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کی گریونسز کیا ہیں. نہیں مجھے نہیں معلوم، میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. مس آپ ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں. میں ان کے نمائندہ تھوڑی بیٹھا ہوں کہ میں ان کی موقف بتاؤں کیوں بیٹھے کیوں نہیں بیٹھے. ایک تو یہ کراچی کی سیاست سے متعلق سوال ہے. دوسرے یہ کہ کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور وابستگی کا سوال تو ہے اپنی جگہ. نہیں ہے نا، آپ کے کہنے سے ہوگا نہیں. میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں. ان کا نمائندہ ہی آئے گا اور اپنی گریوانسز بتائے گا، اور اگر ہیں تو بتائے گا. اپنے حساب سے بتا دیجئے آپ کو یہ مسئلہ کون حل کر سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ ہے کیا ان کا؟ پہلے یہ بتائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لاپتہ کارکن آپ کے پاس سے ملتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. نہیں، انہوں نے یہ اس سلسلے میں تو بھوک ہڑتال نہیں کی. تو آپ نے خود ہی بنا، اور کوئی ہمارے پاس سے نہیں ملا. کیٹیگوریکلی ڈینائی کر کے اس کو کر چکے ہیں. میں دیکھیں آپ جو ہے نا وہ آپ ایک پروگرام جب کرا کریں تو اس میں آپ ہم سے ہماری بات کیا کریں. کوئی اور ہمیں کیا الزام لگاتا ہے، میں آئی ڈونٹ کیئر وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر نہیں ٹھیک ہے نہیں ہوتا. اگر کسی نے کوئی الزام لگائے، میں ضروری نہیں ہے نا ہر ایرے غیرے کے الزام کا سوال کا جواب دیتا رہوں یا بیٹھ کر. یہ میرا ٹائم اتنا ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سرپرائزز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. آپ کے کتنے سرپرائزز ابھی آنے باقی ہیں؟ ابھی اور کچھ کیا ہونا باقی ہے؟ ماشاءاللہ پورے ملک سے لوگ پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. اس کی مقبولیت میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے. آج بھی ہمیں ایک بہت ہی پاکستان کے نامور فلم ساز، امیجینئر، فلاسفر اور مشہور آرٹسٹ ہیں شہزاد نواز صاحب. انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ایک بڑی اچھی اضافہ ہے ہمارے پاس. اور اسی طریقے سے لوگ ہمیں روزانہ جوائن کر رہے ہیں. انشاءاللہ عوام کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمیں؟ عوام بھی اسی طرح سے آ رہے ہیں جس طرح سے آپ دوسرے لوگوں کا نام لے رہے ہیں؟ بالکل عوام بھی اسی طرح. ہم مطمئن ہیں اپنی کارروائی سے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ آپ کی جو ریلی تھی یہ کتنا بڑا سرپرائز تھا آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے؟ بہت ہمارے لیے بہت اچھا سرپرائز تھا. بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگوں نے ہماری توقعات سے بڑھ کر ریلی میں شرکت کی. اور اس ریلی کی ایک اپنی کونوٹیشن تھی کہ کوئٹہ کا سانحہ ہو چکا تھا، اور کوئٹہ کے سانحے کے بعد جو غیر ملکی اور وطن دشمن لوگ ہیں انہوں نے یہ میسیجنگ کرنا شروع کر دی تھی کہ جشن آزادی نہ منایا جائے، پاکستان کی آزادی کے دن پاکستانی پرچم کو نہ لہرایا جائے. کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو مایوس رکھنے کی کوشش کی، گھروں میں رہنے کی بات کی. اتنی تعداد جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ویسے پورا نہیں ہو سکا معاملہ.
میں نے کہا نا میں نہ کسی ذرائع کی پرواہ کرتا ہوں، نہ کہ میں اپنے ذرائع کی پرواہ کرتا ہوں جو میرے آنکھوں. میں نے آپ سے کہا کہ میری توقعات سے بہت زیادہ تھی. اب کسی کی توقعات سے کم ہو تو وہ جانے، اس کی توقعات جانے، میرا تو اس سے کوئی میٹر نہیں ہے. کیمرے کی آنکھ ہے، کیمرے نے تو سب کچھ کیپچر کیا. ہاں تو دکھا دیں. کیمرے نے ہی دکھایا. لوگوں کی تعداد کے بارے میں اندازہ آپ کا کیا تھا؟ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ میں مطلب کتنی بار آپ کو مطلب آپ کی زبان میں بات کو سمجھیں گے اور میں کتنی بار آپ سے کہوں کہ میری توقعات سے بہت زیادہ تھی، کہیں زیادہ تعداد تھی. آپ کراچی کی سیاست کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. شہر کو اب تک آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے آپ کی پارٹی نے، پاک سرزمین پارٹی نے؟ آپ میرے خیال میں پوری ریسرچ کر کے آتی نہیں ہے کرن. ریسرچ کیا کریں، پروگرام کرنے سے پہلے سوالات کا کوئی کانٹیکس رکھا کریں، کوئی ربط رکھا کریں. جو آپ سوال کر رہی ہیں ڈیلیور کیا ہے، ڈیلیور کرنا ڈیلیور کرنے کی بات بتا دیجئے. تو مجھے تھوڑا سا صبر کی عادت بھی ڈالیں. اگر آپ نے اینکر شپ کرنی ہے نا، اس میں تھوڑا صبر بہت ضروری. سوال کے بعد رکنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک سوال کرنے کے بعد جواب دینے کا دوسرے کو موقع دیا کریں. اب آپ خبریں نہیں پڑھ رہی ہیں، سن لیں میری بات. یہ جو ربط کی آپ نے بات کی ڈیلیور میڈم سن تو لیں. اتنا وہ نہیں، ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ترکی بترکی نا. یہ جو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے یہ گورنمنٹس نے کہا. یہ ڈیلیور جو ہے یہ گورنمنٹس کرتی ہیں، حکومتیں کرتی ہیں. سروسز پرووائڈ کرنا حکومتوں کا کام ہے، چاہے وہ صوبائی ہو، وفاقی ہو یا شہری حکومت ہو. یہ سیاسی جماعتیں ڈیلیوری نہیں کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں میسیجنگ کرتی ہیں، الیکشن کیمپیننگ کرتی ہیں، پولیٹیکل اپنی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. تو یہ میں نے کیا ڈیلیور کرنا ہے شہر کو، وہ میں اس وقت کروں گا جب میرا منشور آ جائے گا، جب میں حکومت میں ہوں گا، جب میں ایم پی ایز پھر کون سا میسیج کنوے نہیں ہوا. چلیں آپ یہ بتا دیں. آپ کا میسیج کنوے ہوا. کتنے لوگوں نے، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے آئے. کتنے بھٹکے ہوئے لوگ صحیح راستے پر آئے، آپ کے راستے پر آئے؟ نہیں، ہمارا یہ میسیج تھا ہی نہیں. ہمارا میسیج تو پورے پاکستان کے لیے ہے. ایک نئی سیاسی جماعت بنی ہے، ایک نئی سیاسی پارٹی بنی ہے. پورے پاکستان سے میرے پاس لوگ ویلکم ہو رہے ہیں. سندھ کے تمام اضلاع میں ہمارا سیٹ اپ قائم ہو چکا ہے. پنجاب کے تمام اضلاع میں ہمارا سیٹ اپ قائم ہو چکا ہے. کے پی کے اندر ہم 7 میں سے 6 ڈویژن میں ہمارا سیٹ اپ ہے. صوبائی آرگنائزنگ کمیٹی ہے ہماری. آپ کہتے ہیں نیشنل پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن کراچی کی سیاست کے گرد گھوم رہے ہیں. ابھی تک جتنے بھی سٹیٹمنٹس آپ لوگوں کے آئے ہیں سارے کے سارے. نہیں، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں، آپ کا کلیم غلط ہے. یو آر ٹوٹلی رانگ. ایم کیو ایم سے ہٹ کے بھی کوئی سٹیٹمنٹ آئے. آپ ایم کیو ایم کے گرد گھومتے ہوئے سٹیٹمنٹس آتے ہیں. نیشنل ایشوز کے اوپر کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے بات کی ہو؟ آپ اتنا ایم کیو ایم فوبیا میں کیوں مطلب ہیں؟ آپ مجھ سے پروگرام شروع ہونے سے لے کر اب تک ایم کیو ایم کی جا رہی ہیں. آپ نے مجھ سے تو نہیں، آپ سن تو لیں. تھوڑا سا بات کو سننے کا حوصلہ بھی رکھا کریں. میں نے کہا نا ابھی آپ خبریں نہیں پڑھ رہی ہیں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ میرے پہلے سوال سے لے کر اب تک آپ ایم کیو ایم آپ خود ہی ایم کیو ایم میں نے تو ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا ایم کیو ایم کا. آپ کا شوق ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے مجھ سے پاک سرزمین پارٹی ہی کی بات کر رہی ہوں. میں ہوم ورک کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں. نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایم کیو ایم کے جا رہی تھی. آپ سوال پوچھیں. آپ خود پہلے سے لے کر آپ ایم کیو ایم فوبیا سے باہر ہیں. اور مجھ سے بات کریں میری پالیسی کیا ہے. میں آپ نے مجھے بولنے تو دینا. نہیں کیا. آج کی پریس کانفرنس میں نہیں کیا. وہ تو ایک سوال آیا تھا، اس کا جواب دیا. چلیں یہ بھی آپ کو بتا دوں. میں نے کہا نا آپ کی ریسرچ وقت بہت کمزور ہے کرن. پروگرام کے اینکر بننے کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے. آج کی پوری پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم سے بات شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور انہوں نے کتنی بار ایم کیو ایم کا ذکر کیا؟ اچھا جی، آپ کے خیال میں ہوگا نا. میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے. آپ غلط کہہ رہی ہیں. نہیں، آپ اٹھا لیجئے، دیکھ لیجئے. آپ کے کہنے سے خیال درست نہیں ہو جائے گا. جو چیز ہو رہی ہے وہ میرے چیئرمین آپ دیکھیے، واقعی آپ کو نہیں پتا. مجھے پتا ہے وہ کہا ہے یہ سب. اچھا، اب آپ کو برا لگ گیا اور کچھ نہیں. اتنا برا نہیں ماننا چاہیے. اتنا زیادہ پرسنل نہیں ہو جانا چاہیے. آپ کو برا لگ گیا، I'm sorry. آپ کو اتنا برا لگنا نہیں چاہیے. آپ دیکھیے، جو بات کی ہے اس کو ماننا تو چاہیے. اب اگر آپ ایم کیو ایم کو کہتے رہیں گے تو پھر بات تو ہوگی. نہیں، آپ دیکھیں نا، آپ سے کرن، آپ سے ایم کیو ایم چھوٹ ہی نہیں رہی ہے. اب ابھی بھی ایم کیو ایم پہ ڈسکشن کر رہی ہیں. پورے پروگرام کے 15 منٹ آپ نے ویسٹ کر دیا ایم کیو ایم کے اوپر. میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پہ بات کرنا ہی ویسٹیج ہے. جو را کے ایجنٹس ہیں، جو را کے فنڈڈ لوگ ہیں، جن کی لیڈرشپ را فنڈڈ ہے، اس کا ذکر کرتے کرتے آپ سے ختم. سوال آپ نے کرنا ہے نا کرن، میں نے نہیں کرنا. سوال جو آپ کر رہی ہیں پہلے سے کہ اب تک آپ ایم کیو ایم کی گرد گھوم رہی ہیں. آپ کے پاس میں ثبوت ہیں، ایم کیو ایم کے خلاف ہیں، واضح ثبوت ہیں، بڑے ثبوت ہیں. آپ کس فورم پر اس کو لے کے جائیں گے؟ اور پھر ابھی تک بابا ایم کیو ایم سے باہر آؤ یار، خدا کے واسطے. ارے
خدا کی قسم سے باہر آؤ کرن، تم ایم کیو ایم کے چلے جا رہی ہو. میں فوبیا ہے. ٹرسٹ می آپ کو ایم کیو فوبیا ہے. کے بارے میں بتا دیجئے. باہر آئے نا، باہر آؤ، تھوڑا کوئی اور سوال کرو یار. ختم 11:15 بجنے بھی تک ایم کیو چل رہا ہے زمین پہ. کیا ہو گیا؟ پوچھیں کس پہ پوچھنا ہے. آپ را کے ایجنٹس کا نام لیتے ہیں بار بار. آپ یہ بتائیے کیا یہ ثابت ہو پایا کہیں؟ ارے کرن آپ پوچھیں نا کیا پوچھنا ہے. آپ ایم کیو ایم نہ بنے. یہ کام ایم کیو ایم کا ہے پوچھنا. یہ آپ کا نہیں، آپ اینکر ہیں. سنیں میری بات، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ ثبوتوں کو چیلنج کریں. یو آر این اینکر. آپ اینکر میری پارٹی کی جانب سے آپ کو نہیں، آپ اینکر بنے. آپ ایم کیو ایم کی نمائندہ کیوں بن رہی ہیں کرن ٹی وی کے اوپر؟ صاحب میں کسی ثبوت کو چیلنج نہیں کر رہی. میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں، ہم آپ سے صرف سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے صرف اتنا سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ نے نیوز میڈیا، جب آپ کے نیوز میڈیا کا شوق ہوتا ہے، سما پہ بڑی بڑی ہیڈ لائن چلتی تھی، یوں ہو گیا، یوں اسکاٹ لینڈ کا پیپر آ گیا، یوں تاریخ میں کنفیشن آ گیا، تو آپ ہی کے چینل پہ چلتی تھی. کیوں چلاتے تھے بغیر ثبوت شواہد کے؟ ہم نے تو خبر دی، آپ نے الزام لگایا. ہم نے تو خبر دی، آپ نے الزام لگایا. ثابت بھی کیجئے. آپ نے خبر دی تو آپ نے اس پہ ریسرچ کی. آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ بھاگ رہی ہیں. میں نے تو آپ کے چینل پہ دیکھا تھا. میں نے آپ کے چینل پہ دیکھا تھا. اب آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے. کس کو؟ میں ساری خبریں درست ہیں. جواب آپ نہیں دینا چاہ رہے. ساری خبریں درست ہیں. چلیں کہہ دیا میں تو صرف سوال کر رہی ہوں، شروع سے لے کے آخر تک بس سوال کر رہی ہوں. کوشش ہم نے کی کہ پاک سرزمین پارٹی رہنما رضا ہارون صاحب ہمیں کسی بات کا جواب دیں. ہم نے اپنا کام کیا، ہم نے سوال اٹھایا، جواب لینے کی بڑی کوشش کی. رضا ہارون شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی نیوز بیٹ سے کرن آفتاب کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے سے نیوز بیٹ میں آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گی پارس جہاں سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا خیال رکھیے.